बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे साथ एक मेहमान हैं जो पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। इनका ताल्लुक यूके पीएनपी से है और बरतानिया जोन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ राजा सरफराज खान साहब को। राजा साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा साहब, आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार नहीं होगी, दोबारा भी हम मिलते रहेंगे। नहीं, क्या नहीं। अच्छा जनाब, ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, आपकी जमात ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस भी की थी और काफ़ी लोगों ने उसमें गैदरिंग थी और साथ ये था कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तकारीर की। तो आज जो है ना, पता चला है कि आपकी जमात है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के सामने एक मुज़ाहरे का एहतमाम कर रही है। मुझे पता है कि आपकी जमात बहुत एक्टिव है और ये भी पता है कि वो फ्रॉम टाइम टू टाइम मुज़ाहरे भी करती है और कॉन्फ्रेंसें भी करती है। ज़रा बताना पसंद करेंगे कि ये जो मुज़ाहरा हो रहा है पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, ये किस सिलसिले में यहाँ किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। तो फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उम्मीद है कि करेंगे प्रोग्राम। तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि हम अपने जो आपने बात की इस मुजाहरे के हवाले से, कि आपके नाज़रीन को हम बताएं कि हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम मुजाहरा करना जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में कुछ हमारे पार्टी हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ हैं हमारे दोस्त जो है ना, उन्होंने लास्ट मार्च में प्रोग्राम किया था अपने अपनी रियासत की यूम तासीस के हवाले से। तो उस पे उन्होंने जो मकामी इंतज़ामिया है, आपको पता है कि वो जो किसके कंट्रोल पे है। मैं समझता हूँ कि वो तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ उनको वो जो करती हैं वही करते हैं। तो उन्होंने उस पे जो है ना, उन पे कुछ हमारे 4 दोस्त हैं, वो उन पे पर्चा काटा, वो अरेस्ट हैं, जिनमें राजा अज़हर है, नोमान है, राजा एहतशाम और इरफ़ान अहमद है। ये 4 लोग वहाँ पे अरेस्ट है। और उनको इन पे बल्कि हमारे एक और दोस्त भी थे, अली शमरे, जो हमारे केएनएसओ के मुज़फ़्फ़राबाद के सदर हैं। तो वो भी अरेस्ट थे, वो तो अभी बेल पे हैं, लेकिन उन पे ना 6 जो होती है दहशतगर्दी की जो दफ़ात 7, 8 ये इस तरह की वो उस पे उन्होंने लगाई हुई हैं। तो उनको मुख्तलिफ असल में बात ये है कि उनका कोई कसूर नहीं है, बस यही है कि वो जो हम जो इस तरह की बात करता है अपने मसाइल के हल के लिए या अपने वसाइल के कंट्रोल के लिए, तो इस तरह से उनको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जो है ना, इस तरह से लोगों को दबाया जाता है। और वो जो हमारे 4 हमारे दोस्त हैं, वो अरेस्ट हैं। एक तो ये मसला भी है, दूसरा हमारा दूसरा एक और भी एक नया इशू हमारा सामने आया। इशू तो पहले से ही काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन एक नई डेवलपमेंट ये है कि बाघ का एक अलग लश्कराना वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने कुछ ज़मीन एक्वायर की है तकरीबन। वो कहते हैं कि ₹500 के हिसाब से, कनाल के हिसाब से। तो वहाँ पे कुछ जो है ना, वो बना रहे हैं वहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको, अ, वो इसका अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो बना रहे हैं जहाँ पे जो जाते हैं लोग, तो बैठ वो किस तरह वो होता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर है वो कब्ज़ा कर रहे हैं लगातार। पहले उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने कब्ज़ा किया, ये तोली पीर, पीर चिनासी, नीलम, अब लसडना पे जो है ना, वो जो भी हमारे टूरिस्ट रिज़ॉर्ट हैं, वो एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है ना, वो वहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो जाके अपने वो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट पे कब्ज़ा करके तो वहाँ पे रेस्ट हाउसेज़ बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अच्छा, एक मैं थोड़ा-सा अगर इजाज़त दें तो मैं सवाल भी कर लूँ? जी भई, सर। आपने कहा कि 2 चीज़ों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आपने ये कहा कि आपकी जमात यौम तासीस, रियासत की यौम तासीस कर रही थी, मना रही थी और इसलिए लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज़रा वज़ाहत करेंगे कि जब आप कहते हैं कि रियासत की यौम तासीस, तो इसका आपका मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं कि रियासत के बारे में या यौम तासीस के बारे में सारे लोग जानते हों। तो इसकी ज़रा वज़ाहत भी कर दें। सर, इसकी वज़ाहत ये है कि हमारी रियासत जो आपको पता पता भी है कि हमारी 1846 में माहिदा अमृतसर के तहत हमारी रियासत वजूद में आई थी, जिसके जो बानी थे महाराजा हैरी सिंह। तो हम ये सम बात भी हरी सिंह तो बाद में आए ना जनाब। सॉरी, महाराजा गुलाब सिंह थे। जी, गुलाब तो गुलाब सिंह थे उसके रियासत के बानी, हमारे हुक्मरान थे या बानी हैं।
تو 1846 میں ہماری ریاست جو ہے پاکستان بھی کلیم کرتا ہے یا انڈیا بھی، کہ جو ہے نا جو ریاست جو ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں ہم ہی اسی کو مانتے ہیں کہ جو 1846 میں ہماری ریاست وجود میں آئی تھی، اس کا یوم تاسیس تھا 16 مارچ کو۔ تو ظاہری بات ہے ہماری پارٹی ہم جو ہے نا اس کو ایک اس قومی دن کے طور پہ بناتے ہیں، کیونکہ ہماری ریاست جو وجود میں آئی 1846 میں، تو یہ ہمارے جو دوست ہیں ظاہر ہمارا اپنی ریاست کا یوم تاسیس کے حوالے سے کچھ پروگرام کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو مختلف جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا کہ ہماری جو قومی شناخت ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں خصوصاً پی او کے اندر، پی او جے کے اندر لوگوں کو مطلب قومی شناخت کے حوالے سے کوئی پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے نا اپنے جو ہماری اپنی تاریخ ہے وہاں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا جو ریاست کا فلیگ ہے وہ آپ کہیں لہرا نہیں سکتے، اور اس طرح کے جانا مختلف طریقوں سے ہمارے لوگوں کو دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یوم تاسیس تو آپ نے بتا دیا بھی، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کی ہزاروں سالہ تاریخ ہے، تو یہ دوسرے لفظوں میں کشمیر کی تاریخ ایک بات ہے، ریاست جموں کشمیر کی تاریخ جو ہے نا وہ اس کی علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بات جی آتی جی ہے۔ تو جی بالکل یہ اب ریاست جموں کشمیر کی موجودہ جو ریاست جس کی تقسیم ہوئی ہے اور جس کی وحدت کا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اس کی علیحدہ تاریخ ہے جو 1846 سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، جی اب اگر آپ اس کے یوم تاسیس کرتے ہیں تو پاکستان والوں کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ سر پاکستان والوں کو یہ اعتراض ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایک مکمل جو ہے نا ایک کہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ وہ جڑنے نہیں دے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خصوصاً جموں کشمیر کے اندر کوئی ایسا دن کوئی نہ ہو جس پہ سب لوگ کنسنسس کریں ایک اس پہ کہ ہمارا یہ قومی دن ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خصوصاً جو پاکستان کے زیر قبضہ ہے ہم، کہ ہم اپنی کوئی شناخت کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے ریاست کی بحالی کی بات کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے جو ہماری ریاست پہ جو ہے نا شب خون مارا 1947 میں اس کی فوج نے اور قبائلیوں کے ساتھ مل کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ آج بھی اگر جموں کشمیر کے اندر جو کچھ اگر کوئی انسرجنسی یا لوگوں کے اس طرح کو معاملات ہیں خصوصاً کہیں بھی، تو اس کا تمام ذمہ دار پاکستان ہے، اس لیے کہ پاکستان نے سب سے پہلے ہماری ریاست کو جو ہے نا تقسیم کیا، اور آج وہ ریاست مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ خصوصاً ہم جو پی او جے کے لوگ ہیں، ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین غلامی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کہیں کسی قسم کی کوئی مطلب فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ہمیں ایون کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت ہم پارٹی رجسٹرڈ نہیں کر سکتے یا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کہ جب تک ہم جو نا لکھ کے نہ دے کہ ہم نظریہ علاقے پاکستان اور دو قومی نظریے پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ حق خود ارادیت کی اس طرح کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہم جو ہے نا بدترین غلامی سے گزر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ مثلا جو آپ بتا رہے ہیں اس سے تو نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے، وہ رائٹس جو کچھ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ملنے چاہیے، وہ رائٹس جو ایون پاکستان کے آئین کے مطابق ملنے چاہیے وہ بھی نہیں مل رہے ہمیں۔ لیکن پھر اس کو ذات کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بات، دوسری بات مجھے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں ذات کو کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جھنڈے کا آپ نے ذکر کیا۔ ہمارے بہت سے لوگ یعنی آزاد، جس کو سو کال آزاد کشمیر کا جھنڈا کہتے ہیں، میں تو سچی بات ہے، مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں، مسلمان کہیں، کافر کہیں، بے وطن کہیں، غدار کہیں، میری جوتی سے مجھے پرواہ نہیں کسی کی بھی، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یعنی ہمارے کچھ لوگ ہیں اس جھنڈے کو لے کر چھلانگے لگاتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، یہ ہمارا جھنڈا، یہ کس ریاست کا جھنڈا تو نہیں ہے یہ۔ لداخ والے اس جھنڈے کو نہیں مانتے، جموں والے اس جھنڈے کو نہیں مانتے، لداخ والے بھی نہیں مانتے، اور وادی کشمیر کے لوگ بھی نہیں مانتے۔ تو پھر یہ ہمارے ذات سو کالو ذات کشمیر کے جو کچھ پہاڑیے چھلانگے لگاتے ہیں، یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ جو خود سو کالڈ آزاد کشمیر کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں شاعرانہ ایک لفظ ہے آزاد، تو یہ جو جھنڈا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تقسیم کی علامت ہے، اور جو پاکستان نے سمجھ لیں وہ بنا کے دیا ہوا ہے وہ لوگ ایک اگر اس جھنڈے کی بات کریں، یہ تو ظاہری بات ہے اس جو انڈین کشمیر کے لوگ ہیں وہ ذرا اس کو نہیں مانتے، جو جموں کے لوگ ہیں یا کوئی لوگ اس جھنڈے کو نہیں مانتے۔ ہمارا ریاست کا ایک ہی جھنڈا ہے جو 1947 سے پہلے وہاں پہ جو جھنڈا تھا ہمارا جو ایک سمجھنا وحدت کی علامت ہے۔
تو باقی یہ جھنڈا آپ کو پتا ہے یہ جو ایک اس طرح کا تھا، اس کی تو کوئی کسی حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ ہمارے جو ہوتے ہیں نا کنفیوز ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا ایجاد کشمیر کے، ہم جو ہے نا ایجاد کشمیر کے لوگ بڑے آزاد ہیں. کچھ لوگ اسے ایجاد کشمیر کہتے ہیں، کچھ ایجاد کشمیر جو 1947 میں ایجاد ہوا. تو یہ کسی بھی طرح ہماری نمائندگی نہیں کرتا یہ جھنڈا، جو خصوصاً پی او جے کے اندر لہرایا جاتا ہے. دوسرے میں بات یہ پہنچتی ہے، اس بات پر پہنچی ہے کہ نہ ہم آزاد ہیں، نہ یہ جھنڈا ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے. اگر پاکستانی اگریشن کی نمائندگی کرتا ہو، پاکستان کے حملے کی کرتا ہو نمائندگی، تو یہ اور بات ہے. یا مفاد پرستوں کی نمائندگی کرتا ہو، یہ اور بات ہے. پاکستانی قبضے کی یاد رہتا ہو تو یہ اور بات ہے. آگے آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ پاکستانی آرمی نے کچھ علاقہ اکوائر کیا. اب اکوائر کے اس کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی ڈفرنٹ میننگ آ جاتی ہے. آیا اکوائر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیگلی اکوائر کیا؟ کیا انہوں نے لیگلی اکوائر کیا یا قبضہ کیا؟ دونوں میں فرق ہے. نہیں سر، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈسپیوٹیڈ علاقہ ہے ہمارا خصوصاً پی او جے کے کا. اس پہ تو پاکستان کا کوئی بھی چاہے وہ آرمی ہو یا سیویلین ہو، کوئی بھی کسی طرح سے وہ لیگلی طور پہ وہ ہماری وہ زمین وہ اگر اس ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے دیکھے تو وہ نہ خرید سکتا ہے. تو اس طرح کوئی نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے قبضہ کرتے ہیں. لیکن ایک جو ہے نا ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے انفلوئنس میں ہے، وہ ان کو جو ہے نا زبردستی قبضے والی بات ہے، وہ قبضہ ہی کرتے ہیں. تو ابھی بھی قبضہ کیا ہوا، قبضہ کر کے وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں جی کہ یہاں سے آگے جو گزرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی، جس طرح پاکستانی آرمی کرتی رہتی ہے. تو ظاہر انہوں نے قبضہ کیا ہوا، قبضہ کر کے تو ہے نا وہ ریسٹ ہاؤسز بنا رہے ہیں. ہمارے جو ٹورسٹ ریزارٹ ہیں وہاں پہ مکمل جو ہے نا ایک ان کا جو ہے نا وہ ایک پلاننگ کے ساتھ قبضہ کر رہے ہیں. خصوصاً اب یہ دیکھو نا پی او جے کے اندر کہیں بھی روزگار کے حوالے سے بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی اپارچونیٹیز نہیں ہے. اور ہمارے پی او جے کے لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا جزیرہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ہمارے لوگ خصوصاً جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے اندر جو پاکستانی آکوپائڈ کے جو لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، وہ موجود نہ ہوں. تو ظاہری بات ہے اگر یہاں ٹورسٹ آئیں گے ہمارے اس ریجن پی او جے کے میں، تو ظاہر ہے لوگوں کو تھوڑے بہت روزگار لوگوں کو میسر ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ایسے ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ کافی جو ہے نا چیزیں لنک ہوتی ہیں. آپ کے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، آپ کے جو ہے نا یہ فوڈ کی انڈسٹری چلتی ہے، ہوٹلس چلتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا بہت روزگار ملے گا. لیکن اب وہ بھی ظاہر آپ دیکھیں نا کہ جو آرمی گیریزن ہوگا تو وہاں کون ٹورسٹ کیسے جائے گا. تو یہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے لوگوں کو مزید جو ہے نا ایک پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو مزید جو ہے نا ڈپرائیو کرنے کی میں سمجھتا ہوں یہ کوشش ہے. اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک میرا تھوڑا بہت علم ہے، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، یعنی اس سائڈ پر ہے جو ایل او سی کی اس طرف ہے، جی بھارتی سائڈ کی طرف، اس میں تو ایئرپورٹ بھی ہیں، ایئرپورٹ ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں، درجنوں کے ساتھ ڈیلی فلائٹ جاتی ہیں. اور جس کو ہم آزاد کہتے ہیں، اس میں ہم صرف جہاز کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے جہاز جا جی رہا جی ہے، نظر آتا ہے. جی اور ہم آزاد ہیں، وہ غلام ہیں. وہاں پر لاکھوں کے حساب سے اس یعنی ٹورسٹ آئے. جی G20 کی انٹرنیشنلی کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر، جی ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی سہولت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کشمیر کو آزاد کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آزاد کرا کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کے حوالے کر دیں، تاکہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ٹورسٹ انڈسٹری کو اپنے قبضے میں لے لیں، تاکہ وہاں پر بھی جنرلوں کو قبضہ ہو جائے. کیا یہ چاہتے ہیں، یا یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی سوچ میں کوئی فرق ہے؟ یہ اصل میں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے نا وہ سوچ میں ہی فرق ہے، ایک غلامانہ سوچ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو وہ جو انڈین ایڈمنسٹریشن کے اندر جو جموں کشمیر ہے وہ غلام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بدترین غلامی میں ہیں. وہ لوگ ہمارے بانسبت ان لوگوں کو زیادہ حقوق حاصل ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایئرپورٹ ہے، مطلب پوری دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں. میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا آپ ہی کے چینل پہ کہ جو اس کشمیر سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک جو لنڈن میں ہوتے ہیں، میں ان کا نام ذہن سے نکل، وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ، جی ارشاد جی ملک صاحب، ارشاد ارشاد ملک صاحب، کہ جو ہے نا 25 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آیا ہے لاسٹ ایئر. تو ظاہری بات ہے ٹورسٹ جا رہا ہے، وہ کوئی اٹریکشن ہے وہاں پہ، حالات کچھ نارمل ہے تبھی ٹورسٹ آ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور وہ غلام ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ہمارے کچھ لوگوں کو یا ہماری کچھ تنظیموں کو جو پاکستان نے جو ایک لقمہ دیا ہوا ہے جی کہ ہم آپ لوگ آزاد ہیں اور وہ غلام ہیں، ان کو آزاد کرانا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو پاکستان سے آزاد کرانا ہے. اور پاکستان جو ہم پہ جو ہے نا ناجائز قابض ہے،
تو 1947 ہے، پاکستان تو کسی معاہدے کے تحت نہیں آیا نا، اس نے تو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہیے، تو پھر ہم جو ہے نا دوسرے کے بارے میں سوچیں. دوسرے تو ہم سے تو لاکھ درجے زیادہ بہتر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا مجھے دیکھیں نا، شاہد ملک صاحب نے 25 لاکھ کہا تھا، لیکن میری انفارمیشن اس سے مختلف ہے، میں نے ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تھا. میرے حساب سے تو مجھے جو بتایا گیا وہ 10 ملین، 10 ملین کا مطلب ہوا کہ کروڑ کے لوگ آئے. ٹھیک ہے جی. کروڑ کے بالکل. اب اس سے کتنا یہ لوگ لوکل جو لوگ ہیں کتنے مستفید ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر آگے لوگوں کا دال روٹی چل پڑا، کچن چل پڑا، تو یہ ان کے مثال ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو اس بات پہ خوشی رہتی ہے کہ ہمارا ایک آگے اور ایک پیچھے ہو مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. اکانومی جو ہے نا اس کے لیے ٹورزم از امپورٹنٹ، فنڈامنٹل. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں پھر دوبارہ سوال کو اس ڈفرنٹ طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ جو سو کالڈ یعنی سب سے بری غلامی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کانشیسنیس آف بینگ انسلیوڈ یعنی کہ غلامی کا احساس ہی ختم ہو جائے، سب سے بری حالت یہ ہوتی ہے جو کہ عام لوگوں میں موجود ہے. لیکن ان کو یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، یہ کہتے ہیں وہ جی وہاں کے لوگ جو ہے نا ان کی آزادی کے لیے ہم لڑیں گے. تو اپنی آزادی کے لیے تو لڑتے نہیں آپ، اپنی آزادی کا آپ کو احساس بھی نہیں ہے. تو آخر یہ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ذہنی طور پر غلام ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ایک تو یہ بات ہے ذہنی طور پہ غلام ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ مطلب محسوس کر لیا ہے یا سوچ لیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن وہ ذہن سے سوچتے نہیں ہیں. لیکن آزادی تو تب ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہے نا کسی اپنے آپ کا کہیں پہ آپ کا تمام حقوق حاصل ہوں، آپ کو جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس جو ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے وہ حاصل ہو، تو تب جو لوگ کہہ سکتا ہے آزاد ہیں. تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے اندر، یہاں تو کسی طرح کا کوئی کسی قسم کی وہ آزادی نہیں ہے. وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے. ہم جو ہے نا یہ کہ وہ محدود کر دیا گیا ہے جی کہ آپ جب تک پاکستان کے جو ہے نا لائل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو کہیں جو ہے نا سرکاری نوکری بھی نہیں ملے گی. ایون جو چھوٹا ایک دوسرے تیسرے گریڈ کا جو ملازم ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو انہوں نے رکھا ہوا ہے جی کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا یہ لکھ کے دیں گے جی کہ آپ پاکستان سے لائل ہوں گے. حالانکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ خصوص جو آپ کا علاقہ ہے جس کو ہم عرف عام میں آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ اس سے لائلٹی کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے لیے لائل ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں غلامی کی بہترین شکل بھی ہے، اور ہمارے لوگ ذہنی غلام میں سمجھتا ہوں کہ ان میں زیادہ اس چیز کا اثر ہے. اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ G20 کے حوالے سے ظاہر ہے اس سری نگر کے اندر کانفرنس ہوئی، یہ تو ہم تو اس چیز کی بڑی حمایت بھی کرتے ہیں، خصوصاً ہماری پارٹی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کے مسائل کم ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے، ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ دیکھیں نا، میں یہاں لندن کے اندر بھی انہوں نے یہاں ڈیمونسٹریشن کیا، یا خصوصاً بلکہ ہمارے کچھ لوگ ہماری نام نے جو آزادی پسند تنظیمیں وہ رالا کوٹ کے اندر جیش محمد کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کیا کہ کہہ رہے ہیں جی کہ ادھر G20 کانفرنس نہیں ہوئی. اصل میں ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے، لیکن پاکستان ان کو ایک جو طرح سے نا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ دے دیتا ہے یا بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا تھا، اس طرح کے وہ سارے لوگ کرتے ہیں. حالانکہ مطلب یہ میں سمجھتا کہ بالکل ہی جس بندے کا ذہن کام نہ کر رہا تو وہ اس طرح کی بات کرے گا. دوسرا پاکستان کا یہ کہ اس نے کبھی بھی خصوصاً اس جموں کشمیر کے اندر جو انڈیا کے ایڈمنسٹریشن میں لوگوں کے حقوق اگر حاصل ہوا تھا، پاکستان نے کبھی بھی ان کو جو ہے نا وہ اس سے خوش نہیں ہوا ہے کہ اگر وہاں لوگوں کے زندگی بہتر ہوں، لوگوں کے روزگار حاصل ہوں. انہوں نے پاکستان نے تو گن دے کے ان کو پورا انفراسٹرکچر ان کو تباہ کر دیا، ایک پراکسی شروع کی ہوئی ہے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پاکستانی آرمی جو ہے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکرٹ ادارے، ان کو امن سوٹ نہیں کرتا. ان کو یہ پتا ہے کہ ملیٹنسی سے کیسے ڈیل کرنا، یہ ان کو پتا ہے، ان کی ایکسپیرینس ہے. آپ عوام کو کیسے دبانا ہے، کیسے ان کو مغلوب کرنا ہے، یہ ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن امن جو ہے نا وہ اس کو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل ود پیس. یعنی پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں. اس پر کوئی تبصرہ کریں گے آپ؟ یہ سر ظاہر ہے دیکھا نا پاکستان کی جو صورت حال ہے شروع دن سے ہی کہ جو ہے نا ہمیشہ وہ پراکسی کا حصہ رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو، خصوصاً جو ہمارا جموں کشمیر ہے وہاں پہ جو ہے 90s کی دہائیز میں جو کچھ انسرجنسی شروع ہوئی، تو ظاہر ہے اس سے پاکستان جو ہے نا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے. وہ آج تک وہ جو پاکستان وہ پراکسیز کا حصہ رہا ہے. اور
پراکسیز کو جو ہے نا وہ زیادہ وہ کرتے ہیں. تو ان کو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کوئی کسی کو کوئی مسئلہ کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے. حضور نے دیکھا نا پاکستان کے اپنے کیا حالات ہیں آج کل. دیکھا نا جو کچھ عرصہ پہلے دیکھا نا کہ پاکستان چلو ایک جو نون لیگ کے قائد تھے نواز شریف, ان کے ساتھ کیا اس کے بعد اب عمران خان, ہمارا اس کے پارٹی سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ اس کے نظریے سے, نہ کسی طرح سے وہ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی وہ دیکھا نا آج کل کیا پاکستان آرمی اور کیا کردار ادا کر رہے ہیں جی کہ پارٹی چھوڑ دیں تو باقی ٹھیک ہے, تو باقی عام لوگوں کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج جو ہے نا ساتھ مل کے جو اس طرح کی کام کرتے ہیں جو انتہائی لوگوں کے بالکل بھی ان کو ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے, اور الٹا جو ہے نا لوگوں کو دن بہ دن غلام بناتے جا رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا یعنی احمد میر صاحب کا ایک انٹرویو یا تقریر جو ہے نا وہ آج کل گردش کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو فروخت کر دیا گیا ہے, اور ان لوگوں اس نے لوگوں کا نام بھی لیا, اس نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا انہوں نے, اور کہا گیا کہ جب انہوں نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ان کے پروگرام جو ہے نا ٹی وی کے پروگرام وہ بند کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ. تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی کشمیر کو فروخت کر دیا گیا, تو کس نے فروخت کیا ہے؟ فروخت ظاہر آپ دیکھا نا کہ خصوصاً جو آپ نے ان کا پروگرام میرا دیکھا خیال تو زیادہ نہیں, آپ نے احمد میر کو سنا اس پروگرام کو؟ نہیں, پروگرام میں نے سنا نہیں ہے, لیکن جو آپ نے بات کی وہ فروخت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے شاید اس طرح کی بات کی ہے کہ جو 5 اگست کے حوالے سے کہ جو انڈیا نے کچھ قدم اٹھایا تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی تو پاکستان ہی ہے سب سے بڑا, کیونکہ پاکستان نے انڈیا کو اتنا جا کے مطلب مجبور کیا کہ ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا. انڈیا نے تو اب جو ہے نا 5 فروری کو یہ اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ کو یا اس کو یونٹری ٹیریٹری بنایا. پاکستان نے تو میرا 70 کے دہائی میں آپ کو دیکھا پتہ ہی ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے اس کو ادھر شامل کر لیا تھا. تو ظاہری بات ہے, تو اس میں ظاہر ہے پاکستانی فوج تو مکمل طور پہ ظاہر ہے وہ اس میں کہتے ہیں نا اس میں یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر پاکستان اسٹیٹ سبجیکٹ لاز کی وائلیشن کرے, جائیداد بھی خرید لے وہاں پر جو مرضی کر ہر لحاظ سے اس کی وائلیشن کریں تو وہ الحال ہے. انڈیا اس پر کچھ کرے یا بات بھی کرے تو وہ ارحم ہے. مسئلہ یہ آیا تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کو حق ہے کہ وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا وہ کریں, دیٹ از ڈیبیٹیبل تھنگ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اس پر لکھا بھی ہے, ہماری جماعت نے بھی باتیں کی ہیں, بہت سے ریزولوشن میں نے خود لکھے ہوئے ہیں جن کو پاس کیا گیا مختلف کانفرنس میں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وائلیشن خواہ انڈیا کرے یا پاکستان کرے یا کوئی اور ملک اس کی مخالفت کرے, ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا پورا حق بنتا ہے. لیکن جسٹ لاسٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ کشمیر جموں کشمیر کو کوئی مشکل صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, جس طرح کے تو حالات لگ رہے ہیں ظاہر ہے اس تو میں لگتا ہے تو یہی ہے کہ ظاہر ہے اس کو مطلب پاکستان تو پوری طرح سے اس چیز پہ ہے کہ اس کو جو اس کے قبضے میں ہے وہ ادھر رکھ لے, جو اس طرف پہ انڈیا کے سائڈ پہ ہے اس کو وہ رکھ لے. ظاہر ہے ان کے اقدامات تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس چیز پہ وہ ہو گئے ہیں کہ اس کو تقسیم ہی کرنا ہے. لیکن ہماری جو ہے نا پارٹی کے حوالے سے یا ہماری اسٹرگل, ہم تو ایک ری یونیفیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم ری یونائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہماری اسٹرگل تو جاری ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو لگتا یہی ہے کہ دن بہ دن اپنا قبضہ جو ہے نا مزید وہ اس مضبوط کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہم کلیئرلی کہیں گے کہ ہماری اسٹرگل یہ نا وہ جاری رہے گی, اینڈ دیٹ از فار دی انٹائر اسٹیٹ آف جموں کشمیر. جی جموں کشمیر کی وحدت ہمارے لیے بہت مقدس ہے. نہیں میں کشمیر کو ہم قبول نہیں کریں گے, اینڈ ہماری اسٹرگل جو ہے پیسفل رہے گی, اور ہم اس کے لیے اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے. ہم تقسیم کو قبول نہیں کریں گے. وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین بات چیت سنی, اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا, بہت سی ود ان چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے بہت سی باتوں کو کور کیا. راجہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹس ہیں یا کوشچنس ہیں, پلیز ڈو آسک. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ, اینڈ لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, مہربانی.